अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई, मैं हूं महर बुखारी। नाजरीन, आज मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना की यौम वफ़ात का दिन है और अगर खुल के बात की जाए और सच्ची बात की जाए तो हम बड़ी बदकिस्मती से हम एक रिपीटेटिव पैटर्न के अंदर भी हैं। हमारे मुल्क की तारीख जो है वो एक विशियस साइकिल में है, रिपीट होता जाता है और हम बड़े खोखले से लोग हो गए हैं जिधर हम अपने लीडर्स को अपनी उन शख्सियात को जिन्होंने हमें लीड किया और सिंबल्स बने इक़दार के, प्रिंसिपल्स के, स्ट्रगल के, हमने उनको भी पहचानना छोड़ दिया है, सही तरह उनको खराज तहसीन पेश करना छोड़ दिया है। तो हमारी नई नस्ल, आने वाले जनरेशन जो हैं वो किस तरह इनको पहचानेगी, इनको लुकअप करेगी, तो बहरहाल ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन ये बहरहाल अपनी जगह एक दुरुस्त बात है कि आज जब सिलेक्शन की बात होती है, सिलेक्टर की बात होती है, तो ये तारीख़ तवील बहुत है। फातिमा जिन्ना अगर उनको एज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस देखा जाए तो गलत ना होगा। यूब खान के ख़िलाफ़ इनडायरेक्ट इलेक्शंस में वो खड़ी हुई, एक डिक्टेटर को चैलेंज किया। इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे और ये माना जाता है कि अगर डायरेक्ट इलेक्शंस होते तो पॉपुलर वोट उनके हक़ में जाता, लेकिन मैनिपुलेशन, रिगिंग, बहुत से ऑफ कोर्स जो कंट्रोल जनरल अयूब का था पूरे सिस्टम के ऊपर, स्टेट मशीनरी के ऊपर, ही गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट अगैन। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि मोहम्मद अली जिन्ना तो चले गए, लेकिन उनकी बहन ने, वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर्स ऑफ द टू नेशन थेरी, उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट और क्रम्बल होते देखा अपने इब्तदाई सालों में ही, जिधर 11 सालों में हमने 4 गवर्नर जनरल, 7 वज़राए आज़म को रुखसत कर दिया, 2 असम्बलियाँ हम लोगों ने डिज़ोल्व कर दी, 7 साल बाद हमें अल्लाह अल्लाह करके एक आइन मिला और पहला मार्शल लॉ भी पहले 11 साल में ही हमने लगा दिया, माइंड यू बाय अ सिविलियन प्रेसिडेंट। सो ये सब कुछ हो गया और यही एट द सेम टाइम जब भारत के अंदर हमने देखा कि 2.5 साल बाद उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन भी था, उनका एक वज़ीर आज़म जो है वो 14 साल के लिए उनके पास मौजूद रहा, 2 नेशनल इलेक्शंस हो गए, ऑल दिस टाइम वी हैड नो नेशनल इलेक्शंस, ये भी जहन में रखिए। सो ये हमारी तारीख़ रही है एंड 2020 के अंदर भी हम बदकिस्मती से उधर ही खड़े एग्जैक्टली जिधर मैनिपुलेशन और रिगिंग और स्टेट रियासत की पावर की बात होती है। आज भी मौलाना फजल रहमान साहब एक बार फिर टेलीविज़न के ऊपर आए बड़े दिनों बाद, और क्योंकि अब APC का मौसम फिर शुरू होने जा रहा है और एक दफ़ा फिर हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो सरगर्म होती हमें दिखाई दे रही है, तो मौलाना साहब का आके आज ये बड़ा इंकशाफ था कि रियासत और रियासती इदारे एक पेज पे नहीं हैं। ये सबसे बड़ा हुकूमत वक्त जो है अपना एक सक्सेस और कामयाबी बता रही थी कि हम सब एक पेज के ऊपर हैं, पॉलिसी के ऊपर, नज़रियात के ऊपर, विजन के ऊपर, तमाम इदारे हमारे साथ एक लाइन के ऊपर हैं। सो और इसके बिल्कुल बरक्स हम ये भी साथ देखते हैं कि बात होती है ट्रांसपेरेंसी की, नए पाकिस्तान की, लेकिन हम लोगों ने पुराने पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पे पीछा नहीं छुड़ाया, क्योंकि जब तक हम सच्चाई को कन्फ्रंट नहीं करेंगे, जब तक सॉस जो है प्रॉब्लम्स की, जैसे कराची को ही देख लीजिए जिधर पोलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम है या क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, टू ऑफ द ऑलमोस्ट द सेम थिंग गोइंग ऑन ओवर देयर, हम लोग जो है वो रूट कॉज को एड्रेस नहीं करते। वही आपके यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं, वही इक़्तिदार में हैं, वही अभी कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस यील्ड कर रहे हैं एंड देयर इज़ नो क्वेश्चनिंग। अनफॉर्चुनेटली हम ये नहीं देख सक रहे कि कहीं ना कहीं जो है हम ये फैसला कर लें कि भाई अब सिम दुरुस्त करनी है, आवे का आवाई बिगड़ा हुआ था और है, और उम्मीद यही थी कि इमरान खान इसको दुरुस्त कर देंगे, तो वो टोन क्यों नहीं अभी तक सेट की गई। ये 3 साल अगले जो हैं ये गैबी इमदाद के साथ ही पूरे होंगे या गवर्नेंस भी तगड़ी कर ली जाएगी। आज इसी हवाले से बात करेंगे और एक बड़ा तगड़ा सहाफ़ियों का पैनल मौजूद है जो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं रियासती अमूर के ऊपर भी, कराची के हवाले से भी, और जो हम एक उम्मीद लेके निकले थे, जिस तरह फैज़ अहमद फैज़ ने कहा चले चलो कि मंजिल अभी नहीं आई, तो चल ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मंजिल कितनी करीब है या क्या और धुंधली होकर दूर हो गई है, इसी के ऊपर आज तबसरा करेंगे। वक्फे से पहले आपको तारुफ करवाए देती हूँ, सलीम साफ़ी साहब, मोहम्मद मालिक साहब, इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों नामवर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। मैं सलीम साफ़ी साहब आपसे आगाज़ करूँगी। आज मादर मिल्लत
کی برسی بھی ہے، اور جس طرح میں نے شروع میں کہا مجھے کبھی کبھار دکھ ہوتا ہے، ہم نے بس ایک سپرفیشلی ان کو یاد کیا اپنے لیڈرز کو، یا جو سمبلز رہے ریزسٹنس کے، اینڈ مے بی ناٹ ایٹ آل ٹروتھفلی جتنا کرنا چاہیے اپنے سلیبس میں یا اپنی عملی سیاست میں، تو بہرحال کہیں نہیں دیکھنے کو ملتے یہ اصول آف ریزسٹنس. مگر سر یہ جو کانسیپٹ ہے یا جس تگ و دو میں ہم شروع سے ہی پڑ گئے آفٹر انڈیپینڈنس، وہ کس حد تک ہمارا سفر جو ہے وہ آگے بڑھا ہے؟ آج بھی بات ہوتی ہے کوسائی ڈیموکریسی، کنٹرول ڈیموکریسی کی. کیا سرے سے کچھ نہیں بدلا یا بہت کچھ بدلا بھی ہے بٹ اسٹل دیر از اے لانگ وے ٹو گو؟ تو بہت کچھ ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ جو تبدیلی آئی ہے ہر حوالے سے منفی آئی ہے. اب آج ہم مادر ملت کا دن کیسے منا سکتے تھے؟ آپ دیکھیں کہ مادر ملت کے ساتھ جنہوں نے وہ زیادتی کی تھی جنرل ایوب نے، اس کی تیسری نسل عمر ایوب صاحب 3 حکومتیں بھگتانے کے بعد آج وہ سینہ تھان کے اسمبلی میں کھڑے ہوئے تھے اور پچھلی حکومتوں پہ تبرہ بھیج رہے تھے. یعنی کم از کم پہلے تو یہ ہے نا کہ اگر آج کے دن وہ اپنے دادا کے ہاتھوں ان کے ساتھ ہونے والے سلوک پہ تو معذرت کر لیتے. لیکن ابھی دیکھیں کہ ہماری سیاست کی وہ آنکھ، وہ دل میں تو پہلے سیاست کے سینے میں نہیں تھا، لیکن اس سے وہ شرم اور وہ بھی اتنا رخصت ہو گیا کہ آج وہی عمر ایوب جو پہلے حکومت کا، مشرف حکومت کا بھی حصہ تھے اور ابھی یہ پچھلی حکومت کا بھی حصہ تھے، اور آج وہ کھڑے ہو کے دوبارہ اس حکومت کے حصے کے طور پر وہ اپنے اوپر تبرہ بھیج رہے تھے نا، کیونکہ پچھلی حکومت میں بھی اس کا تھا. تو ایک مجموعی اخلاقی زوال وہ آیا ہوا ہے پاکستانی سوسائٹی میں مجموعی طور پر. اچھا، پھر دوسرا جو سب سے بڑا المیہ یہ ہے، دیکھیں یہ اصول تو بہت پہلے سے طے ہوئے تھے کہ جس کا کام اسی کو سازے. یہاں پہ بدقسمتی سے کہ کوئی بھی اپنا کام تو نہیں کر رہا لیکن دوسرے کا کام کرنے لگ گیا ہے. لیکن یہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، مثلا ماضی میں یا تو مارشل لائیں آ جاتی تھی یا وہ جمہوریت، تو وہ تھوڑی بہت جمہوریت ہوتی تھی. یہ جو ہائیبرڈ سسٹم کا ایک تجربہ ہو رہا ہے، اور تو بدقسمتی سے کہ اس کو لانے کے لیے بھی پہلے سے سیاست کو بھی ڈسکریڈٹ کیا گیا، اس کے بازو مروڑ کے. آپ دیکھیں نا کہ اس سے پہلے کس طریقے سے مینجمنٹ ہوئی، اس کے لیے عدالت کو استعمال کر کے اس کو بھی ڈسکریڈٹ کیا گیا. آپ ثاقب نثار کے رول کو اور اس طرح کے لوگوں کے رول کو آپ دیکھیں، یہ ابھی جو ارشد ملک کا جو کچھ سامنے آیا ہوا ہے، اور اس کے لیے میڈیا کو بھی ڈسکریڈٹ کیا گیا. یعنی جس طریقے سے اس سے پہلے میڈیا کو تقسیم کیا گیا، پھر استعمال کیا گیا. مثلا مجھے الیکشن والے دن وہ جب تھوڑا بہت، حالانکہ 19-20 ہم جو ہے 2-3% سچ ہی بول سکتے تھے، لیکن وہ بھی برداشت نہیں کیا جا سکا. اور ادھر سے جو ہے اس دباؤ پہ ہم چونکہ RTS کی بات کر رہے تھے، اس کی سسٹم کے فیل ہونے کا، پولنگ ایجنٹوں کو نکالنے کی بات کر رہے تھے، تو وہ بات ہمیں کرنے نہیں دی گئی. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ مثبت رپورٹنگ کیا تھی؟ وہ یہی کہ بھائی کنٹرول رپورٹنگ، لائک کنٹرول ڈیموکریسی. مگر صافی صاحب، یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ڈسکریڈٹ کیا گیا، مالک صاحب I'll throw this over to you. یہ ڈسکریڈٹ شروع سے ہی ہر حکومت جو بھی گورنمنٹ میں آتی ہے پارٹی، سب سے پہلے تو ریگنگ کے الزامات سہنے پڑتے ہیں، مینیپولیشن کی بات ہوتی ہے، اینڈ ٹو اے لارج ایکسٹینٹ اگر ہم سب سچ بولیں تو ایک پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے اس الیکشن میں بھی. ریگنگ میں کہوں آن دا الیکشن ڈے نہیں ہوئی جتنی مینجمنٹ پہلے ہو گئی. بٹ دیٹ بینگ سیڈ، کیا اسپیس موجود تھی عمران خان کے پاس کہ یہ ڈسکریڈٹ یا یہ جو ایک ان کو کیا جا رہا تھا وہ اپنے دور کر لیتے اپنے آپ کو اس سے، یا اپنی بہتر فیصلوں کی وجہ سے یا بہتر تقرریوں کی وجہ سے اس ڈسکریڈٹ کو بھی زائل کر دیتے اور کنورسیشن چینج کر دیتے؟ میں ہمیشہ سے بحث چلتی اس ملک میں پولیٹیکل اور پنڈی اسلام آباد کون سا پیج پہ ہیں کون پیج پہ نہیں ہے. ایون جہاں پہ ہینڈ پک سویلین گورنمنٹس تھیں، وہاں بھی کیا آپ کو کسی نے منع کیا تھا فوجیوں نے کسی گورنمنٹ کا اسکول ٹھیک نہ کریں، آپ اکانومی ٹھیک نہ کریں، آپ ہسپتال ٹھیک نہ کریں؟ اور 2-3 سبجیکٹ ہوتے ہیں جس میں ہمیشہ سے ایک انٹرسٹ ہوتا ہے.
انڈیا پاکستان ریلیشنز ہیں, کوئی فورن پالیسی کے کچھ ایریاز ہیں, اور کچھ مذہبی اینگلز وغیرہ, وہ کچھ ایریاز ہیں. ملک چلانے سے کبھی کسی نے نہیں روکا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ ہم جتنی مرضی بات کر لیں یا ہم انٹلیکچوئل جتنا مرضی کھیل لیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لوگوں نے ایک ہی چیز پوچھنی ہے کہ عمران خان کے آنے کے بعد ان کی زندگی بہتر ہوئی یا بدتر ہوئی. لوگوں نے ایک ہی چیز دیکھنی ہے کہ کیا ان کی جیب میں 4 پیسے زیادہ ہیں یا 4 پیسے کم ہیں, اکانومی کی کیا حالت ہے. اگر انہوں نے لیٹ سے اپروکسیمیٹلی $320 بلین کی اکانومی انہیرٹ کی تھی, تو جب جائیں گے تو کیا وہ اکانومی $420 بلین کی ہوگی کہ وہ اکانومی $120 بلین کی ہوگی. یہ سب irrelevant ہو جانا ہے کہ کون سی بات کہ ٹیکنیکلی کیا ہے, جمہوریت کی گفتگو کیا ہے. پیٹ بھرا ہو پھر باتیں چلتی ہیں. اس وقت لوگوں کو 3 وقت کے روٹی کی پڑی ہوئی ہے. اس وقت کاروبار تباہ ہو گئے ہیں, لوگوں کی نوکریاں. ہم لوگ بیسکلی اس انلائٹنڈ فیز میں نہیں گئے جدھر ہم لوگ سسٹمز کے لیے لڑائی کریں یا ترکی میں لوگ ٹینکوں کے آگے کھڑے ہو جائیں اگر شب خون مارنے کی کوشش کی جائے. سو دیٹ ڈیلیما از انٹو اٹسیلف. یہی ڈیلیما تو ایکسپلوئٹ ہوتا ہے نا مالک صاحب, کہ اب عام آدمی کو اپنے پیٹ کے لالے پڑے ہیں. دیکھیے عام آدمی کا حال دیکھیں کہ اس وقت نوکری کی انسرٹنٹی ہے, رزق کی انسرٹنٹی ہے, زندگی کی انسرٹنٹی ہے, کورونا کی دوائی نہیں نکلی ہوئی. اتنا غیر یقینی کیفیت کا معاشرہ ہے, میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. ہم اپنے 50s میں آ گئے ہیں, اللہ رحم کرے. اتنی بے یقینی, اتنی ہوپلسنس. اس وقت عمران خان کو ایک کام کرنا ہے کہ ہوپ پہلے پیدا کریں. کس طرح کریں گے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. پرائرٹی گورنمنٹ کی کیا ہے, وہ کبھی GIT کے اوپر لڑ رہے ہیں, کبھی وہ لڑ رہے ہیں کرپشن میں کسی گرفتاری ہو رہی ہے. اس پر لڑنا چاہیے ان کو آن دا ویلفیئر آف پیپل. یہ سب تقریریں بڑی زبردست ہوں گی, وزیروں سے بڑا خوش ہو جائیں گے پرائم منسٹر بھی, لیکن یقین مانیں آج سے 6 ماہ بعد یا 3 ماہ بعد جب اکانومی کی بحث اور جو اکانومی کے بھی حالات ہیں, یہ 3 ماہ میں اور بھی شدید برے ہوں گے. یہ سب irrelevant ہو جائیں گی ڈیبیٹس. لوگوں نے پوچھنا ہے کہ آپ نے 2 سال میں کیا کیا اور ہمارے حالات کیا ہیں. یہ پرائرٹی گورنمنٹ نے اب بھی نہ بنائی تو ان کو بہت برا. بٹ سر میں اس سے پہلے بھٹی صاحب کے پاس جاؤں, ایک سیکنڈ, ابھی بھی از دس ٹائم ٹو سیلویج, یہ 3 سال پورے کر لیں گے یا واقعی جس طرح حزب اختلاف کہہ رہی ہے کہ یہ 6 ماہ بھی نہیں پورے کریں گے, یہ آپ کا کیا خیال ہے, ہو جائیں گے 3 سال پورے؟ میرے سے پوچھ رہی ہیں؟ جی کوئکلی. یار اسلام آباد بڑا ظالم شہر ہے, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ there is no such thing as a rumor in اسلام آباد. At best it's a premature fact. اسلام آباد میں جب بھی باتیں پھیلنی شروع ہو جائیں نا تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. And something has to give. No smoke without a fire. ٹھیک ہے, something has to give. یہ کہیں بھٹی صاحب بزدار تو نہیں ہوگا what has to give. کل ڈپلومیٹ کے اندر ایک آرٹیکل چھپا جس میں لکھا گیا کہ the COVID fumbling, یعنی کہ جو غلط پالیسی سازی کی ہے یا جو ذرا سی لے تو لال سے کام کیا ہے, جو پرسپشن ہے کووڈ سے یا وبا سے نہیں عمران خان صحیح طرح نمٹ سکا, اس کی وجہ سے اس ادھر ڈپلومیٹ میں لکھا تھا the uniform backers of عمران خان are now not very basically sure of him. یعنی کہ یونیفارم بیک اپ فوج اسٹیبلشمنٹ جو ہے ذرا وہی والی بات جس طرح مالک صاحب کر رہے ہیں, کچھ تو ہے. دیکھیے سب سے پہلے تو آج مادر ملت فاطمہ جناح صاحبہ کا برسی ہے, تو اللہ درجات بلند کرے. اور مادر ملت مین قوم کی ماں. جی میں جب بھی دیکھتا ہوں اپنی 72 سالہ ہسٹری تو دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. قائد اعظم کافر اعظم, مادر ملت بھارتی ایجنٹ, لیاقت علی خان قتل, بھٹو صاحب پھانسی, ایوب کتا ہائے ہائے, یا رنگیلا, پرویز مشرف غدار, بے نظیر بھٹو سیکیورٹی رسک قتل, نواز شریف جاتی عمرہ کا مجیب الرحمان گریٹر پنجاب بنانے والا, ایک ہی اور باقی چھوڑ, عمران خان پاگل خان, طالبان خان, یو ٹرن خان پلے بوائے, اور ایکیو خان مافیاں رسوائیاں قیدی. ایکیو خان کا اس لیے نام لے رہا ہوں کہ ہم ان کو جس طرح ان کو مادر ملت کہتے ہیں, ان کو محسن پاکستان کہتے ہیں. کوئی مشترکہ رول ماڈل نہیں, کوئی مشترکہ آئیڈیل نہیں, کوئی مشترکہ ہیرو نہیں. اور آمر تو ہوتے ہی آمر ہیں, آمر تو آمر ہیں, بڑے بدتر ہوتے ہیں. گو کہ ہمیں اصلی آمر بھی نہیں ملا, جو بھی آمر آیا وہ جمہوریت کے پیچھے پڑ گیا. لیکن دکھ یہ ہوا کہ جو بھی جمہوری آیا وہ آمریت اس نے مسلط کر دی. یعنی جن کے پاس جمہوریت کا علم تھا ان کی گورننس پرفارمنس دیکھ لیں, یہ 22 مہینے بھی اس میں شامل کر لیں. ان کی لٹ مار دیکھ لیں, ان کے مکا دیکھ لیں, ان کی ڈیلیں ڈھیلیں دیکھ لیں. مایوسی, اور وہی مایوسی کنٹینیو کر رہی ہے.
اور مزے کی بات سنیے کہ جو ہماری جمہوریت کا علم اٹھا کے پھر رہے ہیں یا جن کو ہم جمہوریت پسند سمجھتے ہیں وہ ماشاء اللہ کی پیداوار تھے. وہ اندر سے ان کو ہی یعنی سکندر مرزا کو بھٹو صاحب نے کہا کہ آپ قائد اعظم سے بھی بڑے لیڈر ہیں. یہ ہسٹری ہے ہماری یعنی بدقسمتی. اور جب فاطمہ جناح کو مادر ملت کو بھارتی ایجنٹ بنایا جا رہا تھا تو اس وقت اس الیکشن کمپین کی جو وہ مہم کو چلا رہے تھے جو سربراہ تھے وہ بھٹو صاحب تھے. بے نظیر بھٹو صاحب نے ویلکم کیا مشرف کا ماشاء اللہ. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے NRO کیا. نواز شریف صاحب نے ڈیلیں کی. کس کے پیچھے جائیں ہم؟ عمران خان کو ہوپ کے طور پہ لائے. عمران خان کو سر آپ کو لگتا ہے کہ اس ملک میں کہیں نہ کہیں ہمیں ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کرنا ہی ہوگا؟ جس طرح مجھے بڑے مزے کی بات لگی ابھی صافی صاحب کی 3rd جنریشن آف ایوب خان آج اسمبلی میں کھڑے ہو کے دوسروں کو آئینہ دکھا رہے تھے کہ آپ نے یہ بیڑا غرق کیا اس ملک کا. تو کہیں نہ کہیں ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہمیں ضرورت ہے ہر ایک کی. نواز شریف بھی کہہ دیتے ہیں بھئی مجھے ماضی کے اندر بڑی مجھ سے غلطیاں ہوں گی, میں آج نظر آتی ہو گیا ہوں. وہ کہ کل تک کالا کوٹ پہن کے میمو گیٹ کے لیے وہ الحمدللہ تیار تھی, مارچنگ ڈاؤن ٹو دی سپریم کورٹ. ہر کوئی یہی کرتا ہے آ کے. تو یہ کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ درستگی کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے, یا ہم وہ قوم ہی نہیں ہے, ہم سے نہیں برداشت ہوگا نہ, جس طرح مالک صاحب کہتے ہیں ہمارے یہ ایشو ہی نہیں ہے, ہمیں 2-3 وقت کی روٹی چاہیے, 2 کی ہو جائے. نہیں بالکل نہیں ہمارا ایشو. کرپشن ہمارا ایشو نہیں ہے, اخلاقیات ہمارا ایشو نہیں ہے, لٹ مار ہمارا ایشو نہیں ہے. ہم یہ قوم ہے نا جس کے ہاتھوں 2 سال کی زینب بھی محفوظ نہیں ہے اور 85 سال کی مائی بھی محفوظ نہیں ہے. یہ قوم ہی ہے نا جو قصور میں رہتی ہے. یہ قوم ہی ہے نا جو کراچی میں روز کرنٹ لگتے ہیں. لڑکانہ صرف ان کے لڑکانہ دیکھ لیں اور 120 یا 122 وہ دیکھ لیں. اور یہ ان کے صرف نواز شریف صاحب کا اپنا حلقہ دیکھ لیں, بھٹو صاحب کا اپنے ایک حلقہ دیکھ لیں. پورے پاکستان کو چھوڑ دیں, ایک حلقہ دیکھ لیں. جو ایک حلقے کی اپنی نئی قسمت بدل سکا. مجھے بھٹی صاحب یہ سویلین سپریمیسی کی فائٹ تو عمران خان کی فائٹ تھی نہیں کبھی نا. کوئی نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ نصابی کتابی باتیں ہیں, پڑھی لکھی باتیں ہیں. پلیز اللہ کے نام پہ. سپریمیسی تو عمران خان کی لڑائی کبھی تھی نہیں, یہ تو نواز شریف نے اپنائی ہے. آج عمران خان کھیت مٹی اپنائی ہے. آپ ماننا چاہتی ہیں تو مان لیں. یہ جو چپ کر کے بیٹھے ہیں یہ وہ لڑائی لڑ رہے ہیں, یہ وہ لڑائی لڑ رہے ہیں چپ کر کے بیٹھے ہیں. وہ کدھر گئی؟ مریم کو رہا کرو, مریم کی ریلیاں, مریم کی انقلاب, مریم کا مزاحمت, وہ کدھر گئے ہیں؟ کن کوارنٹین میں ہیں؟ کیوں اس قوم کو بیوقوف بناتے ہیں؟ کہ کوئی نہیں ہے, کوئی اندر سے نہیں ہے جمہوریت پسند, کوئی اندر سے انقلابی نہیں ہے, کوئی اندر سے مزاحمتی نہیں ہے. سارے سب کا سب کچھ اپنے مفادات کے لیے. اور انفارچونیٹ یہ ہے کہ جس تبدیلی کو ہم دیکھ رہے تھے یا سوچ رہے تھے یا لانے کی کوشش کر رہے تھے, جو سٹیٹس کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا, اس کے ارد گرد یا اس کے پاس 90% جو ہیں وہ پرانے لوگ ہیں. اور ہر چیز انہوں نے وہ کر دی ہے جس کے لیے وہ نعرے مارتے رہتے ہیں. مکمل اتفاق کریں گے بھٹی صاحب, مگر مجھے صافی صاحب ایک بات بتائیے, یہ سٹیٹس کو کسی نے میں ایک وقفہ لوں گی, وقفے کے بعد بات کریں گے. کیا بزدار صاحب کا جانا ٹھہر چکا ہے 2016 میں جو JIT تیار ہوتی ہے وہ 2020 میں جب پبلک ہوتی ہے اور پھر بھی متنازع ہوتی ہے, تو جو سرپرستی کر رہے تھے اور جن کی امبریلا اور آشیرواد کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتے تھے, سوال جواب ان سے کیوں نہیں ہوتے اس ملک میں؟ آفٹر ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ہمارے ساتھ کاشف عباسی بھی اب موجود ہیں. کاشف, ہم نے دیکھا شوگر انکوائری رپورٹ, عزیر بلوچ, بلدیہ ٹاؤن کی JIT, یہ JIT سب سامنے, اور اب آرمی پبلک اسکول کی بھی 3000 صفحات پر مشتمل انکوائری کمیشن رپورٹ جو ہے وہ عدالت کو پیش کر دی گئی ہے. لیٹس سی انشاءاللہ تعالی اس کو بھی پبلک کیا جائے. مگر کیا بات ہے کہ 2016 میں عزیر بلوچ کی شاید JIT ہو, یہ ساری 2020 میں آ کے پبلک ہوتی ہیں, اور پھر بھی جو سرپرستی کر رہے تھے ان کو پھر بھی شامل تفتیش نہیں کیا جاتا. ایون 10 years ڈاؤن دا روڈ ہم ادھر ہی کھڑے ہیں, اتنا ہی شوق لیول ہے جتنا تب تھا جب ذوالفقار مرزا نے قرآن اٹھا کے انکشافات کیے تھے. کچھ آگے نہیں بڑھا. دیکھیں, سب سے بڑا مسئلہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کیا جاتا, کیونکہ ہمارے ملک میں چیزوں کو دبانے کا رواج زیادہ ہے, چیزوں کو کھولنے کا رواج کم ہے. کیوں 2020 میں بھی؟ کیونکہ ہم نہیں چاہتے لوگوں کو پتہ چلے, کیونکہ ہم کون ہیں جب اسٹیٹ کے ادارے, وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ ہو
حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ ہو تو بھٹو صاحب کہتے ہیں اس کو پبلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں سے لے کر اب 2020 میں آ گئے ہیں. یہ جے آئی ٹی بنتی ہے, جے آئی ٹی کو پبلک کرنے کا فیصلہ سیاسی حکومت نہیں کر رہی, ہائی کورٹ کرتا ہے. ہائی کورٹ کہتا ہے کہ اس کو پبلک کریں, حکومت پھر بھی نہیں کرتی, سپریم کورٹ چلی جاتی ہے جب کنٹیمپٹ نوٹسز ایشو ہوتے ہیں ان کو. ہم پردہ ڈالنا چاہتے ہیں, اس کی ملٹیپل ریزنز. میں آپ سے ایک اور سوال کروں گی, کیونکہ آپ نے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کو بھی انٹرویو کیا اینڈ وہ ڈیفینسو پہ بھی تھی مگر بہت سی چیزوں کا وہ اونرشپ نہیں بھی لینا چاہ رہی تھی. دس از دا سیم کیس ود ایوری ون. اب مجھے بتائیے کہ چاہے آپ کا عزیر ٹپی ہو, نثار مورائی ہو, قادر پٹیل ہو, آپ کی یہ سارے سسپیکٹ جو ہیں فریال تالپور سمیت, دے ویری مچ ہیئر, دے ویری مچ ییلڈنگ پاور اسٹل. کس کا کام تھا سر؟ آپ اور میں جانتے ہیں, یہ مالک صاحب بھی بتائیں گے, بھٹی صاحب بھی بتائیں گے, یہ آپ کی اگر اسٹیبلشمنٹ ہو یا لا انفورسنگ ایجنسیز کراچی کی ہوں, وہ تو ڈے ون سے اسٹرف وار سے دکھی ہیں. ایم کیو ایم کو کٹ ٹو سائز کر دیا گیا, پیپل کے کردار سے بھی دکھی ہیں. جب یہ سارے انکشافات آ گئے, وائی ڈڈ دے ناٹ ٹیک اٹ ٹو دا نیکسٹ لیول؟ کس کا کام تھا پھر؟ دیکھیں, آپ اس کو اوور سمپلیفائی کر لیں. آپ 20-30 سال میں کراچی اور سندھ کو چھوڑ کے کراچی کی سیاست دیکھیں. وہ پولیٹیکل پارٹی جس کے خلاف آپریشنز ہوتے ہیں, جس کے خلاف تمام تر کاروائیاں فوج ڈریون آپریشنز ہوتے ہیں, 2002 میں اس کو حکومت میں شامل کر لیا جاتا ہے اور فری ہینڈ دے دیتے ہیں کراچی میں. وہ ایلائی بن جاتے ہیں پرویز مشرف صاحب کے. 2007 تک کراچی میں 100 لاشیں بھی, 7 کے بعد اسپیشلی ایک دن میں 100 لاشیں بھی گرتی ہیں, کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ پہلے بھی حکومت میں تھے, وہ اب بھی حکومت میں ہیں. کوئی اس لیے نہیں کرتا کہ کراچی کا کنٹرول ان کے پاس ہے. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ اس بات سے خوفزدہ تھا کہ ہوگا کیا, کہ کراچی خراب نہ ہو جائے. لیکن بعد میں سب کو یہ بھی پتا کہ نام بھی بہت سارے آنے ہیں, کہ اس کا نام نہ آ جائے, ہمارا نام نہ آ جائے. اس وجہ سے بہت سی چیزوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں اور بہت سی چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے. اب میرے پاس ایک رپورٹ ہو جو پبلک نہ ہوئی ہو, اور میں نے بھٹی صاحب کی لائلٹیز چینج کرنی ہو, اور میرے پاس رپورٹ ہو جس میں بھٹی صاحب کا نام ہو, تو وہ جب تک خفیہ رہے گی تب تک میرے ہاتھ میں لیور رہے گا. بہت سی چیزیں مستقبل کی سیاست میں استعمال کرنے کے لیے بھی رہی ہیں. سو ایک کرپٹ حکمران جو ہے وہ ایز لیوریج یوز کیا جاتا ہے اداروں کی جانب سے, اور کیا جاتا رہا ہے. بھٹی صاحب صرف میں تو اب تو آگے چلے نا جی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جس کا ذکر ہے, جس کا جو جے آئی ٹیز 2 ہیں, اب ایک مان لیں وقتی طور پر کہ دوسری جے آئی ٹی بھی ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے 4 اداروں کے لوگوں کے دستخط ہیں, ابھی تک ادارے نہیں بولے کہ یہ دستخط ٹھیک ہے یا غلط ہے. سو اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ جے آئی ٹی ٹھیک ہے, جو دوسری والی ہے جو علی زیدی لے کر آئے ہیں, جس میں کرمنالٹی کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز کی لنکیجز ہیں, یہ اس کو انویسٹیگیٹ کیوں نہیں کیا گیا آج سے پہلے؟ کیا وجہ ہے کہ اس کو بھی آپ نے کانفیڈینشیل بنا دیا, اس کو بھی آپ نے پبلک نہیں کیا؟ اگر ہائی کورٹ آرڈر نہیں دیتا یہ آج بھی پبلک نہیں ہونی تھی. اس کے اوپر پولیس دستخط کرنے سے انکار کر دیتی اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ مسائل اگر اس ملک کے حل کرنے ہیں, یہ وہ جو سیاست میں نا نظریہ ضرورت سے ہمیں آگے نکلنا پڑے گا, اور نظریہ ضرورت یہ ہے کہ فی الحال چھوڑ دیں. تو آج عمران خان بھی نظریہ ضرورت سے کے سامنے آپ کو لگ رہا ہے کہ سکم کر رہے ہیں کہ نہیں بھٹی صاحب؟ یہ اور ساتھ یہ تو سندھ کا ایک معمہ رہا ہے نا, رولنگ پارٹی ہی پیپلز پارٹی رہی ہے جس کے آج یہ ملوث ہونے کے یا سرپرستی کرنے کی بات رہ رہی ہے. تو یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ کیوں ان کو دبایا گیا یا نہیں کھل کے سامنے لایا گیا اور ایز اے لیوریج یوز کیا گیا, جس طرح کاشف کہہ رہے ہیں. سر پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟ بزدار صاحب کے دن کتنے ہیں؟ یہ کتنی بڑی غلطی ہے عمران خان کی ان کو برقرار رکھنا, اور کاف لیگ کا بھی کیا رول ہے سر؟ پرویز الہی مل بھی رہے ہیں بزدار صاحب سے, اور ساتھ کاف لیگ کے نمائندگان جو ہیں وہ فضل الرحمان کی اے پی سی کے اندر بھی شامل ہیں. تو یہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ یعنی میری خوش نصیبی یا بدقسمتی دیکھیے کہ میں جس پروگرام میں بھی جاتا ہوں وہ میری شکل کو دیکھتے ہیں اور مجھ سے بزدار کا سوال کر لیتے ہیں. یعنی میں نے بھٹی صاحب تسی اپنا آخری نام بزدار رکھا, یعنی مجھے عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ تینوں لا دیں پنجاب دا وزیر اعلیٰ. یعنی میرے ساتھ بزدار صاحب, دیکھیے بزدار صاحب سے پہلے اگر 1 منٹ صرف دے دیں, جو کاشف بھائی نے ایک بڑا پچھلے پرسوں ترسوں ایک پروگرام کیا اس پہ کراچی پہ, اور جو عزیر اس کی علی زیدی صاحب کی مبینہ جے آئی ٹی پر, یہ مبینہ کا لفظ بھی میں کاشف بھائی سے چرا کے لگا رہا ہوں, تو وہ مبینہ جے آئی ٹی پر جو ایک بڑا خوبصورت ہے کہ یعنی چلو چھوڑ دیں باقی ساری جے آئی ٹیاں چھوڑ دیں, سب کچھ چھوڑ دیں. 198 قتل سندھ کی بات کر لیتے ہیں, کراچی کی اور سندھ والوں کی بات کر لیتے ہیں جو انہوں نے پبلک 198 قتل عزیر بلوچ نے کیے. کیوں
اور کیسے؟ اور بھتہ دبئی جاتا رہا کیوں اور کیسے؟ اور امیدواروں کو پارٹی، ان کے امیدواروں کو پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیے کیوں کیسے؟ جاوید نگوری سے ثانیہ ناز تک. اچھا پیس امن ایوارڈ 2012 میں عزیر بلوچ کو ملا، کس وجہ سے ملا؟ اچھا عشائیے میں شرکت کی. سر یہ تو بیسک سوال ہم ہفتے سے کر رہے ہیں نا بھٹی صاحب، سوال یہ کہ ہونا کیا ہے اور ہوا کیوں نہیں ہے ابھی تک کچھ؟ 2016 سے یہ ڈیٹیلز ہمارے پاس ہیں. یہی میں بتا رہا ہوں اگر آپ سن لیجیے. اور ہاں، اور میں یہ بتا، یعنی اس عشائیے میں، جس عشائیے میں وزیر اعلیٰ بھی ہیں، فریال تالپور بھی ہیں، قرآن کا گفٹ بھی لے رہی ہیں، اور اس عشائیے میں عزیر بلوچ کیوں اور کیسے؟ ڈسپینسری کا ڈاکٹر جو کاشف عباسی صاحب نے بتایا، ڈسپینسری کا ڈاکٹر ایسا جو بلٹ پروف گاڑی دے رہا ہے ذوالفقار مرزا کو، اسلحہ دے رہا ہے، خود اپنا امریکہ علاج کروا رہا ہے، آئل سیکٹر میں سرمایہ کاری کر رہا ہے اور زمینوں پہ قبضے کر رہا ہے، کیسے؟ اچھا ذوالفقار مرزا صاحب کی بات، ہاں نثار مرائی صاحب کی، اور ریوڑیوں کی طرف باٹا اسلحہ ذوالفقار مرزا صاحب نے نہیں ہٹایا اس وقت تک، کیسے؟ اور یہ جو کیوں، اور کراچی بلدیہ کے کیوں جل گئے اتنے اور ابھی تک کیسے کیوں نہیں ہوا سب کچھ؟ اور یہ جو کراچی کی سڑکوں پر قتل و غارت ہوئی کیوں؟ آفاق احمد کو جیل میں کیا ضرورت تھی 30 لاکھ دینے کی اور اسلحہ دینے کی؟ ضیاء الحق صاحب نے جماعت اسلامی بنائی، پرویز مشرف صاحب نے MQM کو سپورٹ کیا، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی نے امن پیپلز کمیٹیاں، کیوں اور کیسے؟ اچھا اس ملک کی سہولت مرزا سچ بول بول کر پھانسی چڑھ گیا، ذوالفقار مرزا قرآن اٹھا کے تھک گیا، 35 وہ جو والیومز کی ہے اس پر بھی کچھ نہیں ہوا، یہ ایسے ہی رہے گا، ہونا کچھ نہیں ہے. لیکن یہ کیوں اور کیسے کا جواب پیپلز پارٹی کو دینا پڑے گا. آج آ جائیں اب میرے فیوریٹ بزدار صاحب پہ. بزدار صاحب مجھے نہیں لگتا کہ بزدار صاحب کو ہٹائیں گے، یہی تو ایک وجہ ہے. 11 کروڑ کا صوبہ 11.5 کروڑ کا انہوں نے بزدار صاحب کے حوالے کر دیا. اور جو کرپشن ہے، اچھا ایک وفاق میں ایک بڑے عہدیدار کا بھائی بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جو کام کروانے ہیں مجھ سے کروا لیں. KPK میں ایک بڑے عہدیدار کا بھائی بیٹھا ہے جو کہتے ہیں مجھ سے کروا لیں. پنجاب میں جو کرپشن کا لیول ہے، پرچون کی دکانیں ہیں، وہ تھوک والا نہیں ہے نواز شریف صاحب والا، وہ جو ہول سیل والا نہیں ہے نہ نواز شریف صاحب والا، یہ پرچون کی دکانیں، چھوٹی چھوٹی دکانیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ بزدار صاحب کے دن گنے جا چکے ہیں سر؟ بیکاز میں لاہور میں بیٹھی ہوں، ادھر ذرا اب خبر یہ گرم ہو چکی ہے کہ اگین یہ ویسے 6 مہینے پہلے بھی ہوئی تھی اور کچھ نہیں بگڑا تھا ان کا. سو یہ کہیں نہ کہیں تو بڑا ایک کامل یقین ہے عمران خان کو کہ یہ رہیں گے تو میں رہوں گا. مگر ایک دفعہ پھر آج میں آپ کو ایک ویسے کہہ دوں، آج جو پرویز الہی صاحب کا اور ان کا ملنا، ساتھ میں علیم خان صاحب کا نام بڑا چل رہا ہے. ہاں نہیں جی مالک صاحب بھی لاہور میں موجود ہیں غالباً. مالک صاحب آپ کے کان پہ کیا خبر پڑی ہے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں نا، وہ شاہ محمود قریشی، جہانگیر ترین، حلیم خان، کچھ بھی نہیں ہوگا. عمران خان صاحب میرا خیال نہیں بدلیں گے. If you don't swim in Punjab, you will drown in Islamabad. تو اگر آپ پنجاب میں نہیں تیرتے تو ڈوبیں گے آپ اسلام آباد میں. اور اس لیے یہاں پہ تو لاٹری نکلی ہوئی ہے چودھری برادران کی بھی. وہ جب دل کرتا ہے خلاف بیان داغ دیتے ہیں، دوسرا فلرٹ بھی کرتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ بھی. کھل کے اس وقت گیم چل رہی ہے، کھل کے وہ اپنی چیف منسٹری کے لیے پرویز الہی صاحب لگے ہوئے ہیں. اور اب تو کوئی جس کو کہتے ہیں نا بالکل گلوز آر آف. آپ تو اسی کیوس کا ذکر کر رہے ہیں جس کا سعد رفیق اور رانا ثناء اللہ کر رہے ہیں کہ یہ اگر اب تو یہ بفر کے ایک کیوٹک سچویشن ہوگی جدھر لوگوں نے سڑکوں پہ نکل کے لوٹ مار کرنی ہے، خاک میں بدہن. سے زیادہ بڑی ہو گئی ہیں. اور اگر اب عمران خان نے اس کو سیریسلی اس پیرائے میں نہ دیکھا نہ تو یہ بہت ہی خطرناک صورت ایک دم جا رہے ہیں ہم. سو بیسکلی ان اے نٹ شیل حزب اختلاف خود کچھ نہیں کر سکتی APC کے اندر. سمپل میجورٹی کے لیے یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے 172 ووٹ چاہیے، 156 پہ کھڑے ہیں. دے ڈونٹ ہیو دا نمبرز. پارلیمانی طور پہ شاید انلیس کوئی اتحادی نہ ہٹے. میں ایک سیکنڈ، پنجاب میں 11-12 ووٹوں کی میجورٹی ہے ٹوٹل. یہ ایک چٹکی میں دائیں بائیں ہو جائیں گے. جب چٹکی یہ نمبرز گیم از کوئی اتنا سیریس نہیں ہے. نمبرز گیم کو سیریس اور چینج شروع ہی پنجاب سے ہونا ہے. نہیں دیکھیے یہ بالکل بھی نہیں ہوں گے لیفٹ رائٹ دائیں بائیں. اصل میں حزب اختلاف بھی کچھ نہیں کر سکتی. APC رہبر کمیٹیاں، بلاول صاحب کا جانا، شہباز شریف کا چپ ہونا، مریم نواز اور نواز شریف صاحب کا چپ ہونا، کچھ بھی نہیں. یہ تو اللہ توکل پہ چلی جا رہی ہے پوزیشن. عمران خان صاحب کو کافی ہیں. کون کافی ہیں؟ رزاق داؤد صاحب کافی ہیں، ندیم بابر صاحب کافی ہیں، بزدار صاحب کافی ہیں. اور یہ جو
یہ جو آپس کی لڑائیاں ہیں یہ شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر کی یہ کافی ہیں. یہ اگر یہ عمران خان صاحب ان پر قابو پا لیں تو ان کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں, حکومت کو حکومت سے خطرہ ہے. اور اگر بزدار صاحب کا اس وقت تک تو کل کی گھڑی تک تو ایسے تھا, کل بھی عمران خان صاحب نے فرمایا ہے کہ بزدار صاحب رہیں گے اور کنٹینیو کریں گے. اب یہ جتنی جلدی پہلے ہی لیٹ ہو گئے ہیں, میرا خیال ہے پنجاب میں ایک جو ہوا چلتی ہے, ایک جو پرسیپشن بن جاتی ہے, اس کے اگینسٹ تو کچھ نہیں ہو سکتا. اور جو حال ہے گورننس کا, جو حال ہے ان کی پرفارمنس کا, وہ تو کمال ہے. تو یہ پرفارمنس کی جنگ ہے کاشف, اور آپ کو نہیں لگتا حکومت مخالف کوئی سنجیدہ تحریک اپوزیشن لانچ کر پائے گی؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے جی, کیونکہ اس وقت آپ صرف یہ دیکھیں کہ دو پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھ لیں. مولانا صاحب تو ڈیسپریشن میں کوشش کر رہے ہیں, انہوں نے پہلے بھی کوشش کی. آپ سوچیں پی ایم ایل این کو کیا چاہیے تھا, ان کے پاس ہے کیا اور ان کو آگے چاہیے کیا ہے. ان کے لوگ جیل میں تھے, آج میاں صاحب باہر ہیں, مریم بی بی باہر ہیں, میاں صاحب لنڈن میں. شہباز شریف صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی, ان کے رابطے ہوئے, آگے سے جواب آیا کہ اپنے کیس خود دیکھیں, حکومت کی طرف سے ابھی ادھر سے ہاتھ نہیں پکڑا گیا. اسی وجہ سے شہباز صاحب خاموش ہے. لیکن وہ نہیں چاہتے کہ وہ کچھ کریں, اور یہ جو ارینجمنٹ بنی ہوئی ہے جس کے تحت بہت سے لوگ بچے ہوئے ہیں, یہ لوگ بھی مشکل میں پڑ جائیں. سو مسلم لیگ نون کیا کچھ ریڈیکل کرنے جائے گی نظام گرانے کے لیے, حکومت گرانے کے لیے, نظام ہے حکومت گرانے کے لیے. میرا نہیں خیال ہے. اس وقت 2-3 لوگوں کو کہا گیا کہ آپ بیان بازی جاری رکھیں, جس میں شاہد صاحب ہیں, احسن اقبال صاحب ہیں, رانا صاحب ہیں, کہ آپ بیان دیتے رہیں. خالد صاحب کہتے ہیں جی پی ٹی آئی سے کوئی آ جائے, ہمیں اعتراض نہیں, عمران خان صاحب چلے جائیں. سو کنفیوژن, لیکن وہ نہیں چاہتے کہ جو ارینجمنٹ اس وقت چل رہی ہے وہ چینج ہو. پیپلز پارٹی آج وہ حکومت گرا بھی دے تو ان کو ملے گا کیا؟ ایک الیکشن کے بعد کیا ہوگا؟ وہی سندھ کی گورنمنٹ. سو جو گورنمنٹ ان کے پاس آلریڈی ہے اسی کو واپس لینے کے لیے ایک اور الیکشن, یہ حکومت کو ڈیسٹیبلائز ضرور کرنا چاہتے ہیں, اس کو گندا ضرور کریں گے. ابھی تک مجھے وہ سیریسنس نظر نہیں آئی دونوں سیاسی جماعتوں میں جو حکومت گرانے کے لیے, یا ان کو کوئی ایسا فائدہ ہو حکومت گرانے کا, مجھے فائدہ بھی نظر نہیں آیا فی الحال, کم از کم ایسے ہی. ایک فائدہ ہے جی مالک صاحب کوئکلی. پی ایم ایل این کو فائدہ ہے اگر گورنمنٹ گرتی ہے, ان کے خلاف کیسز رکتے ہیں, اور جتنی اکنامک ڈسکنٹینٹمنٹ ہے, جتنا اس وقت برا حال ہے معیشت کا, وہاں پہ ایک بڑا اسٹرانگ بلیف ہے کہ اگر ایک گیپ کے بعد 2-4 مہینے کے گیپ میں سسٹم گر جائے, کچھ اور ایک ارینجمنٹ سی بن جائے, اس کے بعد اگر الیکشن ہو تو ہم پرانی یادوں کے اوپر ہم الیکشن جیت جائیں گے, اور ان کی بڑا سٹرونگ پرفارمنس آئے گی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ختم ہو چکا ہے. آپ لوگوں نے صرف سر مختصراً اس کا ایک لائن میں جواب دینا ہے. بھٹی صاحب I'll start with you and مالک صاحب I'll end with you. کیا یہ کوئی پاسبلٹی بنتی دکھائی دیتی ہے اگلے 5 سے 6 مہینے بھی, کیونکہ خان صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے, کسی ایک سیناریو کے اندر کوئی سچویشن ایسی بن سکتی ہے جو خان صاحب کو خود اسمبلیاں تحلیل کرنی پڑیں یا وہ کریں؟ بھٹی صاحب کو اس اقتدار میں جو آتا ہے وہ رات کے 11:49 تک اقتدار کی کرسی پر بیٹھا رہتا ہے. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ کوئی امریکہ برطانیہ یا مہذب ٹھیک ہے, اور یہ میں بات کیوں کر رہی ہوں, شاید کاشف آپ کی یادداشت تو ویسے بڑی زبردست ہوتی ہے, سو لیٹس سی اف اٹس ایلیفنٹس میموری ٹوڈے اور گولڈ فش. یاد ہے آپ کو خان صاحب نے ایک دفعہ بات کی تھی, اگر مجھے انہوں نے کام نہ کرنے دیا میں اسمبلیاں ڈیزالو کر کے گھر جاؤں گا, آئی ڈونٹ نیڈ ٹو بی ہیئر. ہاں, لیکن وہ پرانی بات ہے, وہ اس وقت کی بات ہے جس وقت خان صاحب کا خیال تھا میں آؤں گا, میں بہت کچھ کر جاؤں گا. وہ ان سے نہیں ہوا. کم از کم پرسیپشن لاس بہت بڑا ہے اس وقت تحریک انصاف کا. حکومت ختم کی تو پارٹی ختم ہے, اس کے بعد تحریک انصاف واپس نہیں آئے گی. مجھے نہیں مالک صاحب لاسٹ ورڈ. نہیں, وہ افورڈ نہیں کرتے, بیکاز ان حالات کے اندر وہ افورڈ ہی نہیں کرتے. وہ لوئسٹ ایب کے اوپر ہیں اپنی پاپولیرٹی کی, گورنمنٹ کی اور امیدوں کی. اس وقت تو سوسائڈ ہوگا, پولیٹیکل سوسائڈ ہوگا. آئی تھنک ہی ول رف اٹ آؤٹ, اور جتنا گھسیٹ سکیں گے گھسیٹیں گے. بہت بہت شکریہ ارشاد بھٹی صاحب, کاشف عباس اینڈ مالک صاحب. از آلویز اے پلیزر ٹو ہیو یو آن بورڈ. امید ہے کہ آپ لوگوں کے لیے انسائٹ فل رہا ہوگا یہ پولیٹیکل ڈسکشن ایز ویل. فیکٹ ریمینز کہ مکمل طور پہ ادارہ جاتی سپورٹ حاصل ہے عمران خان صاحب کو. عوام بھی ابھی کمر کس کے کھڑی ہے, صبر کا پیمانہ لبریز ہوتے ہوتے ابھی نہیں ہوا. مالک صاحب کہہ رہے ہیں ہونے والا ہے جلد ہی. اٹس آل اباؤٹ ڈیلیوری ناؤ. صرف یہ پرفارمنس کی گیم ہے, پاپولزم کی نہیں, پرفارمنس کی. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.